अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन सारा अला दरबिहि व नसज अला मिनवालिहि इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नफ्सिन व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ साथियों, तज़किया सीरीज़ की इन मजालिस के शुरका हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है जिसने हमें और आपको तकरीबन 3 हफ्तों से इस दीनी, इल्मी और रूहानी मजलिस में इकट्ठा किया है और तज़किये नफ्स के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास फिल कौल और इखलास फिल अमल अता फरमाए, हमें सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अजीज साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि कल पीर के दिन 20 अप्रैल है, 20 अप्रैल, और बहुत सारे मुअर्रिखीन ने और अहले इल्म ने बताया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक, आपका मिलाद शरीफ वो 571 ईस्वी यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के एतबार से 571 ईस्वी में 20 अप्रैल पीर के दिन हुआ था। और कल ऐसा हुस्न इत्तेफाक है कि कल 20 अप्रैल भी है और पीर का दिन भी। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत और ताल्लुक़ का तकाजा है कि हम कल के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ के साथ गुजारें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनके शमसी कैलेंडर, सोलर कैलेंडर के एतबार से उनकी मिलाद के दिन हम उनकी बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा हदिया दुरूद सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। और जिनसे हो सके वो रोज़ा भी रखें, क्योंकि पीर के दिन का रोज़ा रखना वैसे ही वो मुस्तहब है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुशंबे के दिन का रोज़ा रखना कैसा? सुएला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इत्नैन, रोजे दुशंबे के रोजे के बारे में, पीर के रोजे के बारे में आपसे सवाल किया गया। आपने फरमाया ज़ालिका यौमुन वुलिदतु फीह, पीर का दिन वो दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मेरी पैदाइश हुई। यानी गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को रोजा रखने की इजाजत दी और पीर के रोजे को अपनी विलादत से जोड़ा। गोया विलादत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मनाने का एक तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इजाजत दी, उसका फतवा दिया। इसीलिए आपने उस दिन रोजा रखने की इजाजत दी और खास करके फरमाया कि ये दिन मेरी पैदाइश का दिन है। तो हम में से जिससे भी हो सके वो कल रोजा रखे और हमें से हर एक कल दिन ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद सलाम वो पेश करे। अजीज साथियों, इखलास के मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और दरअसल बुनियादी तौर पर हमने जाना पिछले असबाक से, पिछले दुरूस से, ये तकरीर नहीं है, ये खिताब नहीं है, इसको ज़्यादा बेहतर है कि हम दर्स और लेसन ही समझें। और हमारा मकसद भी यही है कि कोई खिताब नहीं है, कोई तकरीर करना नहीं है, बल्कि ये एक दर्स है कि हम किन वसाइल से, किन ज़राए से अपने नफ्स का तज़किया कर सकते हैं, अपने क़ल्ब की ततहीर कर सकते हैं, अपने बातिन को वो सुथरा कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ मखसूस सिफात से हम अपने आप को खाली करें और कुछ खास सिफात, मखसूस सिफात से हम अपने आप को आरास्ता करें। इसके बगैर वो तज़किये नफ्स का अमल वो मुकम्मल नहीं हो सकता है। और हम में से हमारे अंदर इखलास उस वक्त नहीं पैदा होगा जब तक कि दुनिया से हमारा ताल्लुक कमजोर है। दुनिया से ताल्लुक की मजबूती वो इखलास में कमी का बाइस होती है।
اور دنیا سے تعلق اگر ہمارا کمزور پڑتا ہے تو وہ ہمارے اخلاص کو جو ہے وہ تقویت دیتا ہے۔ ہم کو جس طرح کی دنیا ہے، جو دنیا کی حقیقت ہے، ہمیں دنیا کو اسی طرح سمجھنا چاہیے۔ میں ترک دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ بات کر رہا ہوں کہ دنیا کی حقیقت کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے۔ دنیا کی جو ریئلٹی ہے، جو اس کی اوریجنلٹی ہے، اس کو ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہمارا پرماننٹ قیام ہے، جہاں ہمیں دائمی اور ہمیشگی ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، بلکہ یہ جو ہے دنیا جو ہے یہ جو ہے فنا ہونے والی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، مٹنے والی چیز ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے، اور ہمارا آخری ٹھکانہ، ہماری آخری پناہ گاہ، ہماری آخری جو ہے رہائش جو ہے وہ آخرت ہے۔ لہذا جب یہ خیال ہمارے دل و دماغ میں بسے گا تو ہم اسی طرح اس دنیا میں تیاری کریں گے۔ جیسے ہم اپنے اسفار کے لیے اپنے گھر میں تیاریاں کرتے ہیں، ویسے ہم اس بڑے سفر کے لیے، جسے ہم سفر آخرت کہتے ہیں، جسے آخرت کا سفر کہتے ہیں، جو سب سے بڑا سفر ہے، ایسا سفر جہاں ہمیشگی ہے، دوام ہے، ایٹرنل لائف جہاں جینا ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم اس عظیم الشان سفر کے لیے اور ہمیشہ اور دائمی رہائش کے لیے جو ہے ہم ضرور اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور جب تک جو ہے ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ہم جو آج تیاری کریں گے وہی ہمارے لیے آخرت میں ہوگا۔ آج عمل کا وقت ہے، حساب نہیں ہے، اور کل آخرت میں حساب ہوگا، پھر وہاں عمل نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ اس دنیا میں جو کہ ہمیں عمل کا وقت دیا گیا ہے اس میں ہم پوری طرح سے عمل کریں، پورے اخلاص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی اور اس کی خشیت کے ساتھ ہم کریں، اور یہاں رہ کر جو ہے ہم اپنا گھر بنائیں۔ ساتھیوں، جو ہم جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی نیک کام کر رہے ہیں، صدقہ، خیرات، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جو بھی کر رہے ہیں، دراصل ہم اپنا گھر بنا رہے ہیں۔ آخرت میں ہم اپنا گھر بنا رہے ہیں۔ اگر ہمیں یہ یقین کامل ہو جائے، یہ جو عبادتیں ہیں، یہ جو کار خیر ہے، یہ جو انسانیت کی ہم مدد کر رہے ہیں، یہ جو اپنوں کی حمایت کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے غم میں اور دکھوں میں ہم شریک ہو رہے ہیں، دراصل یہ صرف یہ دنیاوی کام نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے ذریعے آخرت میں اپنا گھر بنا رہے ہیں، آخرت میں اپنی منزل جو ہے تعمیر کر رہے ہیں، آخرت میں جو ہے ہم اپنا ریزیڈنس جو ہے بنا رہے ہیں۔ یہ چیز اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم پوری دلجمعی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری جدوجہد کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ جو ہے ہم ان کاموں کو انجام دیں۔ چونکہ ہمارا یہ یقین کمزور ہے، لہذا ہم بے دلی کے ساتھ نیکی کا کام کرتے ہیں، بغیر جو ہے طبیعت کے بشاشت کے ساتھ، طبیعت کی خوشی کے ساتھ، باطن کی مسرت کے بغیر جو ہے ہم نیک کاموں میں شریک ہوتے ہیں، ریچول سمجھ کے، رسم و رواج سمجھ کے، گھروں اور بزرگوں کا طریقہ سمجھ کے ہم اسے کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم اپنا گھر بنا رہے ہیں، یہ ہم آخرت میں اپنی منزل تعمیر کر رہے ہیں، یہ آخرت میں ہم اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ ہم نیک عمل نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کوئی نیا گھر خریدا یا بنایا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، ہمارے گھر کے لیے کچھ عبارتیں کہہ دیجئے، کچھ شعر کہہ دیجئے۔ جیسے آج بھی ہم اپنے گھروں پہ جو ہے توغرے لگاتے ہیں، گھروں پہ طرح طرح کی جو ہے شعارات لگاتے ہیں، آذا من فضل ربی جو ہے، یا اللہ اکبر، اس طرح لگاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت کچھ آپ بتا دیجئے تاکہ میں اپنے گھر پہ لگا دوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، میں اس کا اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں، کہ ایک مردے نے دوسرے مردے سے ایک گھر خریدا ہے جو گناہگاروں کے محلے میں قائم ہے۔ ایک مردے نے دوسرے مردے سے ایک گھر خریدا ہے جو گناہگاروں کے محلے میں قائم ہے، جس کی 4 حدود ہیں، 4 اطراف ہیں۔ ایک طرف موت ہے، دوسری طرف قبر ہے، تیسری طرف جو ہے وہ حساب ہے، اور چوتھی طرف یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ انہوں نے کہا یہی کل کائنات ہے، یہ ہمارے وجود کا پورا ہمارا جو گھر ہے یا جو ہماری جدوجہد ہے اس کا یہی حاصل ہے، ہماری منزل کے یہی 4 اطراف ہیں، یہی 4 جو ہے سمتیں ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت، میں نے آپ کو گھر کے لیے کچھ لکھنے کے لیے کہا ہے، قبرستان کے لیے کچھ لکھنے کے لیے نہیں کہا۔ قبرستان کے لیے جو ہے کچھ لکھنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی ہی دل نشین نظم جو ہے اس شخص کو سنائی، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ النفس تبکی علی الدنیا وقد علمت ان السلامت فیہا ترک ما فیہا۔ یہ ہمارا نفس جو ہے یہ دنیا کے لیے مرتا ہے، دنیا کے لیے روتا ہے،
لیکن اس بات کو نہیں جانتا ہے کہ دنیا میں ترک دنیا کے ساتھ ہی سلامتی ہے، دنیا میں دنیا سے جی نہ لگانے میں ہی سلامتی ہے، دنیا میں غرق دنیا نہ ہونے ہی میں سلامتی ہے۔ اور یہ دنیا میں جو ہے جو ہم گھر بناتے ہیں وہی گھر جو ہے ہمیں آخرت میں ملتا ہے۔ الا التی کان قبل الموت یبنیھا، یعنی مرنے سے پہلے جو انسان اپنا گھر بناتا ہے مرنے کے بعد اسی گھر میں رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہمارا گھر جو ہے وہ ہمارا اعمال ہمارے گھر کو تعمیر کرتا ہے، ہمارے نیک کام جو ہے آخرت کا مکان جو ہے وہ سیمنٹ سے نہیں بنایا جائے گا، آخرت کا مکان جو ہے وہ اسٹیل سے نہیں بنایا جائے گا، آخرت کا مکان جو ہے وہ برک سے نہیں بنایا جائے گا، بلکہ آخرت میں جو ہم مکان بنائیں گے وہ ہم اپنے اعمال سے لا دار للمرء بعد الموت یسکنھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کسی انسان کے لیے مرنے کے بعد رہنے کا کوئی گھر نہیں ہوتا ہے، الا الذی کان قبل الموت یبنیھا، صرف وہی گھر اسے مرنے کے بعد ملتا ہے جو وہ مرنے سے پہلے بناتا ہے۔ تو مرنے کے بعد والا گھر وہی ہوتا ہے جو مرنے سے پہلے تعمیر کیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد آپ کو نہ کوئی گھر بنانے کی فرصت ہوگی، نہ آپ کے پاس کوئی مٹیریل ہوگا جس سے آپ اپنا گھر بنا لیں۔ اگر مرنے کے بعد ابدی زندگی کے لیے، طویل ترین زندگی کے لیے اگر آپ کوئی گھر چاہتے ہیں تو وہ گھر کو آپ کو مرنے سے پہلے بنانا، یعنی رہنا ہے مرنے کے بعد مگر اسے بنانا ہے مرنے سے پہلے، بنانا ہے اسے مرنے سے پہلے جو ہے۔ تو عزیز ساتھیوں ضروری ہے کہ، اور یہ کام بغیر اخلاص کے بالکل ممکن نہیں، بغیر اخلاص کے بالکل ممکن نہیں۔ جیسے میں نے کل مثالیں دی، آپ کو کئی واقعے سنائے۔ کسی زمانے میں جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ نجار تھا، بڑھئی تھا، کارپینٹر تھا، لوگوں کے گھر بناتا تھا۔ اس زمانے میں لکڑی کے گھر بنتے تھے، تو لوگوں کے گھر بناتا تھا، بڑا ہی ماہر تھا، کافی کسی آدمی کے کمپنی میں کام کرتا تھا، اس کی جو ہے مؤسسے میں، انسٹیٹیوٹ میں جو ہے وہ کام کرتا تھا۔ ایک زمانہ گزر گیا، کافی عمر ہو گئی، تھک گیا، بچے جوان ہو گئے، بچوں کی شادیاں ہو گئی، انہوں نے اپنے اپنے گھر میں وہ رہ گئے۔ یہ آدمی، اس کے قوا بھی کمزور ہو گئے، اس کی فزیکل جو ہے وہ اسٹرینتھ بھی اس کی کم ہوئی، طاقت بھی اس کے اندر کم ہوئی۔ تو ایک دن اپنے وہ مالک کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جناب اب میں چاہتا ہوں کہ میں اب کام بند کر دوں، میرا جو بھی حساب آپ کے پاس بچا ہے وہ مجھے دے دیجئے، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، میری بوڑھی اہلیہ ہے اور میرے بچوں کے بچے ہیں، میں انہی کے ساتھ بقیہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اب میرے اندر پہلے جیسے طاقت نہیں رہی، پہلے جیسی جو ہے قوت نہیں رہی، اب میں مزید کام نہیں کر سکتا۔ تو مالک نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم ایک گھر بنا دو۔ اس نے کہا کہ جناب اب مجھے معاف کیجئے، اب میرے پاس بالکل طاقت نہیں ہے، میں نے ابھی پچھلے چند سالوں میں جو کام کیے ہیں وہ بھی اپنی ہمت سے آگے بڑھ کے کام کیے ہیں، اپنی طاقت سے زیادہ بڑھ کے کام کیے ہیں، اب بالکل میرے اندر دم نہیں ہے، خم نہیں ہے، قوت نہیں ہے، لہٰذا مجھے معاف کریں۔ اس آدمی نے کہا نہیں، ایک آخری گھر بنا دیجئے، اس کے بعد آپ کو ریٹائرمنٹ دے دیا جائے، ایک گھر بنا دیجئے، بس آخری کام آپ سے، یہ میری خواہش ہے، آپ اتنے زمانے تک آپ ہماری کمپنی میں، آپ ہمارے کام میں ہمارے ساتھ رہے ہیں، میری آخری خواہش پوری کر دیجئے، اس کے بعد گھر جائیں۔ چنانچہ اس نے اس گھر کو بنانا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے اس لکڑی کا مکان بنانے میں کافی وقت، کئی مہینوں کا وقت لگا۔ اب چونکہ وہ ذہنی طور پر اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اب اس کا کام کرنے میں دل نہیں لگ رہا تھا، اس کی کوئی مہارت جو ہے وہ کام نہیں آ رہی تھی، اس کی تمام جو صلاحیتیں تھیں وہ بالکل کند ہو گئی تھی۔ کسی طرح اس نے جو ہے ایک مکان تیار کر دیا، نہ اس کی خوبصورتی کا خیال رکھا، نہ اس کی مضبوطی کا خیال رکھا، بے دلی کے ساتھ، بے رغبتی کے ساتھ جو ہے اس نے ایک مکان جو ہے تیار کر دیا۔ اور جیسے مکان تیار ہوا وہ بھاگ کے پھر مالک کے پاس آیا اور کہا جناب میں نے آپ کا آخری حکم بھی پورا کر دیا، آپ کے آخری کام کو بھی جو ہے میں نے پورا کر دیا، لہٰذا اب مجھے اجازت دیجیے، اب مجھے ریٹائرمنٹ دے دیجیے، اب مجھے ریٹائرمنٹ دے دیجیے، میں نے مکان بنا کے جو ہے آپ کے آدمیوں کے ذریعے چابی آپ کے پاس بھیج دی ہے، اب میں آپ سے فائنل ملاقات کر کے، آخری ملاقات کر کے آپ سے اجازت لینے آ رہا ہوں، اب میں اپنے گھر جا رہا ہوں، اب اپنے گھر میں رہوں گا۔ اس مالک نے کہا کہ صرف 1 منٹ کے لیے ٹھہر جائیے۔ وہ اندر گیا اور واپس آ کر وہی آخری مکان کی چابی لا کے اس کے ہاتھ میں دی، کہا یہ تمہارا اپنا مکان ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کے دل میں جو ہے ایک ہوک سی اٹھی اور وہ سوچنے لگا کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ میں اپنا مکان بنا رہا ہوں، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میں مالک کا حکم پورا کر رہا ہوں، مالک کے آرڈر کو کمپلیٹ کر رہا ہوں، مالک کی خواہش کی تکمیل کر رہا ہوں۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ میں ایسا مکان بنا رہا ہوں جس میں خود مجھے کو رہنا ہے، یہ میں مکان اپنے ہی لیے بنا رہا ہوں، تو میں بڑی محنت کرتا، بڑے اخلاص کے ساتھ
کرتا, بڑی ہنرمندی کا اظہار کرتا, اپنی تمام اسکلز کو اس میں جو ہے لگا دیتا. کاش کہ مجھے پتا ہوتا. دوستو, ہم سب کو تو پتا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں, جو بھی نیکی کر رہے ہیں, جو بھی خیر کر رہے ہیں, یہ ہم اپنا مکان بنا رہے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ پوری دل جمعی کے ساتھ, پورے خلوص کے ساتھ, پوری محبت کے ساتھ, لگن کے ساتھ ہم جو ہے اس دینی اعمال کو, دینی احکام کو, دینی جو ہے فرائض کو جو ہے ہم پورا کریں, اس یقین کے ساتھ کہ اس کا پھل جو ہے وہ مجھے کو ملنے والا ہے, اس کا فائدہ جو ہے وہ مجھے کو ہونے والا ہے, اس کا ثمر جو ہے, اس کے فروٹس جو ہے وہ خود مجھے کو کھانے ہیں. اگر اس تصور کے ساتھ ہم عبادت کریں گے کہ ہم عبادت کر نماز پڑھ رہے ہیں, تو ہمارے دل میں یہ تصور ہو کہ ہم جنت میں اپنا گھر بنا رہے ہیں. ہم اگر صدقہ و خیرات کر رہے ہیں تو ہمارے اندر یہ ہو کہ اس کا فائدہ جو ہے ہمیں ملے گا. تو یہ بھی جو عوام کے اخلاص کا جو لیول ہے, انشاءاللہ آج ہم اس کو پڑھیں گے, تو عوام کے جو اخلاص کا لیول ہے, اس لیول کو فلفل کیا جا سکتا ہے اس تصور کے ساتھ, اس کنسپٹ کے ساتھ. تو ضروری ہے, اخلاص کی اہمیت ہی یہی ہے کہ اخلاص جو ہے وہ ہمارے اعمال کو قبولیت عطا کرتا ہے. اخلاص جو ہے وہ ہمارے لیے جنت تک جانے کا جو ہے ایک وسیلہ ہوتا ہے. ابو القاسم قشیری بڑے صوفی تھے جن کی کتاب رسالہ قشیریہ جو ہے وہ بڑی ہی جو ہے امتیازی حیثیت رکھتی ہے. تصوف لٹریچر میں جو ہے رسالہ قشیریہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے, دنیا کی بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے. تو رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں کہ الاخلاص افراد الحق سبحانہ وتعالی فی الطاعات بالقصد, یعنی تمام اطاعتوں میں جو ہے, تمام بندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خاص کر لینا, یعنی بالقصد, مقصود ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مقصود نہیں. لا مقصود الا اللہ, اللہ کے سوا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ مقصود نہیں ہے. یعنی وہ اپنی عبادت کے ذریعے صرف اللہ کا تقرب چاہے, صرف اللہ تعالیٰ کی قربت چاہے, اور اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی مقصد نہ, کوئی بھی مقصد نہ ہو. ہم عبادت اس لیے نہ کریں دنیا پانے کے لیے, عبادت اس لیے نہ کریں مال و دولت اور شہرت اور عزت اور سماجی جو ہے اسٹیٹس, اور اس کے لیے نہیں, بلکہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے, اس کے ثواب کے لیے, اس کی قربت کے لیے ہم کریں. اور یہاں پر جو ہے آپ جانیے کہ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت اور بڑی باریک بات کہی. انہوں نے کہا کہ ریا, دوسروں کے لیے عبادت کرنا یہ ریا نہیں ہے, دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا یہ ریا نہیں ہے, بلکہ دوسروں کی نظر سے بچنے کے لیے عبادت نہ کرنا یہ ریا ہے. یعنی ترک العمل من اجل الناس ریا. بہت غور سے سنیے گا, بڑی لطیف اور باریک بات ہے. یعنی لوگوں کی وجہ سے عبادت نہ کرنا یہ ریا ہے, اور لوگوں کی وجہ سے عبادت کرنا تو شرک ہے. یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا شرک ہے, اور لوگوں کو نہ دکھانے کے لیے عبادت نہ کرنا یہ ریا ہے. گویا بندے کو کسی کے دیکھنے اور نہ دیکھنے کے تصور سے بالکل آزاد ہو جانا چاہیے. یہ بھی تصور نہ رہے کہ صاحب ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے لہذا ابھی عبادت کریں. یہ تصور کیسے آنے پائے دماغ؟ اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیال میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر سے اس کو فرصت ہی نہیں ملتی ہے. لہذا نہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے کام کرے, نہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام بند کرے, یعنی بالکل اس سے بے نیاز ہو جائے. یہ دراصل اخلاص ہے. اور اخلاص جو ہے یہ عزیز ساتھیوں, اس روحانی مجلس کے شرکا حضرات جانیے کہ اخلاص جو ہے یہ ایک سیکرٹ ہے, یہ ایک سر ہے. حضرت جنید بغدادی نے جیسا فرمایا کہ الاخلاص سر بین العبد واللہ, یہ بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے, ایک سیکرٹ ہے, ایک سر ہے. فرشتے نہیں جانتے, فرشتے نہیں جانتے. ہم نے پڑھا نا کہ وہ جو جس کے 90 جو ہے رجسٹر نکالے گئے تھے گناہوں کے, اسے فرشتے لے کر آئے, مگر وہ چھوٹا سا ٹکڑا جو اس کے اخلاص کے ساتھ عمل کی دلیل تھی وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جو ہے اسے میزان پر رکھا. تو گویا اخلاص جو ہے ایک ایسا راز ہے جو بندے اور خدا کے درمیان میں, اور نہ فرشتہ جانتا ہے کہ اسے لکھے, نہ شیطان کو اس کی خبر ہوتی ہے کہ وہ ورغلائے, وہ بہکائے, اور نہ خواہش نفس کو اس کی اطلاع ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اخلاص سے دور کرے. گویا یہ اخلاص اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز کا نام ہے, ایک سر کا نام ہے. اسی لیے ضروری ہے
کہ اخلاص کو اختیار کریں، اخلاص کو حاصل کرنے کے وسائل کو اختیار کریں، اور اخلاص کی حصولیابی میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے ایک مشہور حدیث ہے، اس کی روشنی میں ہم سمجھیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، اخلاص کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی پہچان سائنس آف ہیپوکریٹ جو ہے وہ تین ہیں، تین نشانیاں ہیں، تین سائنس ہیں، تین علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے، جو کوئی پرومس کرتا ہے تو وہ اپنے پرومس کو فلفل نہیں کرتا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اپنے وعدوں کو جو ہے وہ پورا نہیں کرتا۔ He breaks his promises۔ منافق جو ہے، ہیپوکریٹ جو ہے، وہ اپنے جو ہے بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور اگر اس پر کوئی اس کو امانت دی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ صوفیہ نے فرمایا ہے، عام طور پر اس حدیث کو ہم ظاہری منافقین کے بارے میں نافذ کرتے ہیں، یعنی جو شرعی منافقین ہیں ان کے بارے میں نافذ کرتے ہیں۔ دراصل یہ منافقین فی الاخلاص ہیں جن کے لیے یہ حدیث والی ہے، اس لیے کہ منافق دو ہوتے ہیں، ایک شرعی منافق، شرعی منافق وہ ہے کہ جو زبان سے کلمہ کا اقرار کرے اور دل سے اقرار نہ کرے، زبان سے اسلام کو مانے اور دل سے نہ مانے، زبان سے ایمان کا اقرار کرے اور دل سے نہ مانے، یہ منافق شرعی ہے، جس کے بارے میں قرآن آیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جو ہے یہ منافق ہوں گے، یہ منافق شرعی ہے۔ مگر یہاں جو کہا جا رہا ہے یہ منافق عرفی ہے، یہ منافق عرفی ہے، یعنی عرف میں ہم جس کو منافق کہتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کلمہ گو ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہو، یعنی وہ منافق ہے مسلمانوں میں جس کا ظاہر اور باطن یکساں، جس کا ظاہر اور باطن یکساں نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ بتا کے تھوڑی بولتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تو سچ ہی بتا کے بولتا ہے، تو باطن میں جھوٹ ہوتا ہے اور زبان پہ کہنے کو سچ ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے وہ شرعی منافق کے بارے میں نہیں بلکہ عرفی منافق کے بارے میں ہے، کہ جس کا ظاہر اور باطن یکساں نہ ہو۔ جب بندے کا ظاہر اور باطن یکساں ہو جاتا ہے، انٹیریئر اور ایکسٹیریئر جو ہے وہ ایکول ہو جاتا ہے، برابر ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور جب اخلاص پیدا ہوتا ہے تو وہ جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی امانت دی جاتی ہے تو کبھی اس میں خیانت نہیں کرتا، کیونکہ اس کا ظاہر اور باطن برابر ہوتا ہے۔ لہذا بعض صوفیہ نے اس حدیث شریف کی شرح جو ہے وہ اس طور پر بیان کی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اور دوستو، ہمیں جو عبادت کے لیے کہا گیا ہے وہ عبادت اخلاص کے ساتھ مشروط ہے۔ آیت کریمہ میں نے آپ کو کل اور پرسوں میں کئی بار سنائی، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اس حال میں کہ وہ مخلص ہوں، یعنی اگر عبادت بغیر اخلاص کے ہو تو یہ عبادت مطلوب نہیں ہے۔ بلا اخلاص کی عبادت جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہ عبادت مطلوب ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو، سنسیئرٹی کے ساتھ ہو۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، قرآن میں آیا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ شریک کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کا سجدہ نہ کرے، شریک کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں بتوں کے پاس نہ جائے، بلکہ شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو دکھائے نہ، ریاکاری نہ کرے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یعنی اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ ہرگز نہیں مراد ہے کہ صرف جو ہے وہ بتوں کو سجدہ کرے گا تبھی رب کی عبادت میں کسی کو شریک کرے، بلکہ اگر وہ اخلاص سے خالی عبادت کر رہا ہے، دکھانے کے لیے کسی کو کر رہا ہے، اپنے نمازی ہونے کا اشتہار کرنے کے لیے اگر وہ عبادت کر رہا ہے، اپنی نماز کو دوسروں پر اثر ڈالنے کے لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی جو ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہا ہے۔
وہ نماز وہ عبادت جو خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، اس میں دوسرے مقاصد کو دوسرے لوگوں کو شامل کر لیا، انہی کا ذکر جو ہے قرآن کی کئی آیتوں میں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم و شرک السرائر، ایاکم و شرک السرائر، بچو باطن کے شرک سے بچو، باطن کے اندرونی شرک سے بچو۔ قال وما شرک السرائر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ باطن کا شرک، یہ اندر کا شرک کیا ہے؟ اندر کا شرک کسے کہتے ہیں؟ اندر کے شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته جاہدا لما یرى من نظر الناس، یہ شرک سرائر کیا ہے؟ کہ ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو وہ کوشش کر کے اپنی نماز کو سجانے لگتا ہے، لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے قیام کرنے لگتا ہے۔ یہی شرک سرائر، یہی شرک سرائر ہے، یہی باطن کا شرک ہے جو اخلاص کے خلاف ہے۔ شرک ایمان کے بھی خلاف ہوتا ہے اور اخلاص کے بھی خلاف ہوتا ہے، اور شرک سرائر جو ہے یہ اخلاص کے خلاف والا شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، ومن صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعمال سے بچائے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، کہ ایسے نفوس ہیں کہ جو عاملۃ، جو عمل کریں گے، ناصبۃ، مشقت اٹھائیں گے، اور اس کے بعد جہنم میں جلنا ان کا مقدر ہوگا۔ دراصل بنیادی طور پر یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال اخلاص سے خالی ہوں، تو دنیا میں یہ اعمال کریں گے اور یہ بے روح اعمال آخرت میں انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اور مالکار انہیں جہنم میں جلنا پڑے گا۔ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے ہم سب کو جو ہے وہ بچائے۔ اور آپ یہ سمجھیے کہ اخلاص جتنا ضروری ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے دوستو، اس لیے کہ جس چیز کی جتنی قیمت ہوتی ہے اسی حساب سے اس کی مشکل بھی ہوتی ہے۔ بظاہر کہنے کو تو بہت آسان کام ہے کہ صاحب اللہ کو خالص کر لیا جائے، اپنے مقصد میں اللہ کو خالص کر لیا جائے، دینی اعمال کو، دینی کاموں کو، عبادتوں کو اللہ کے سوا کسی کو مقصود نہ بنایا جائے۔ یہ زبان سے کہنا جتنا آسان ہے اس پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہے، اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ حضرت سہل تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، بڑے صوفی اور ولی اللہ تھے، کسی نے پوچھا کہ نفس پر سب سے زیادہ مشکل کام کون سا ہے، یعنی ہمارے نفس کے لیے سب سے زیادہ مشکل اور دشوار جو ہے کام کیا ہے، کون سا کام ہے جو ہمارے لیے سب سے دشوار ہوتا ہے؟ تو حضرت سہل نے فرمایا الاخلاص، اخلاص جو ہے وہ سب سے جو ہے مشکل کام ہے۔ لأنه ليس لها فيه نصیب، اس لیے کہ نفس کو اخلاص میں کوئی شیئر نہیں ملتا، نفس کو اخلاص میں کوئی شیئر نہیں ملتا ہے۔ بغیر اخلاص کے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں کہ بھائی مولانا نے بڑی اچھی نماز پڑھی تو ہمارا نفس خوش ہو جاتا ہے، مگر اخلاص والی جو نماز ہوگی اس میں نفس کو جو ہے کوئی شیئر نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، لہذا نفس پر سب سے زیادہ بھاری اخلاص ہوتا ہے۔ جو ہے دوسری صفتیں نفس پر اتنی بھاری نہیں ہے، تقوی، صبر، شکر، ورع، یہ نفس پر اتنا بھاری نہیں ہے جتنا اخلاص بھاری ہے۔ اور اخلاص اس لیے بھاری ہوتا ہے کہ ہر چیز میں جو ہے نفس کا کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا شیئر ہوتا ہے، مگر اخلاص میں جو ہے اس کو کوئی حصہ نہیں ملتا نفس کا، اس لیے اخلاص جو ہے نفس پر سب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اور حضرات گرامی، مجھ سے کل کسی نے پوچھا تھا کہ وسوسے کیسے دور کیے جائے، یا پرسوں کسی نے سوال کیا تھا وسوسے کیسے دور کیے جائے، وسوسوں سے جو ہے تخلص کیسے ہو، خلاصی کیسے ہو، اس سے جو ہے بچا کیسے جائے۔ تو حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جن کا تقوی کے باب میں جن کا میں نے حوالہ دیا تھا، بڑے صوفی اور صاحب دل آدمی ہیں، ان کا میں نے قول نقل کیا تھا تقوی کے بیان میں کہ ما فارق الخوف قلبا الا خرب، جس قلب سے خوف دور ہو جاتا ہے، جس قلب میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے وہ قلب ویران ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ قلوب کی آبادی خوف خدا بندی سے، قلوب کی رونق، اس کی آبادی
ہے وہ اللہ کے خوف اور خشیت سے ہے. اگر دل میں خوف نہیں ہوتا تو وہ دل بالکل اس مکان کی طرح ہوتا ہے جس میں کوئی رہنے والا نہ ہو، جو کھنڈر بن چکا ہو، جو ویران ہو چکا ہو. وہی ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسوسے کا علاج ہمیں بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اذا اخلص العبد انقطعت له الوساوس، کہ اگر بندہ جو ہے مخلص ہو جاتا ہے، جیسی مخلص ہوتا ہے، جیسی وہ اخلاص کو اختیار کرتا ہے اور اس کا اخلاص جو ہے وہ پورے جو ہے جو دینی جو پیرامیٹر ہیں اس پر پورا اترنے لگتا ہے، تو فوراً وسوسے جو ہے منقطع ہو جاتے ہیں. اس کے دلوں میں وسوسہ آنا ختم ہو جاتا ہے اور وہ وسوسوں سے جو ہے ایسا شخص محفوظ ہو جاتا ہے. عزیز ساتھیوں، اخلاص کے بارے میں ان سب بیانوں کا صوفیہ نے اخلاص کے مراتب بھی بیان کیے ہیں، اخلاص کے درجات بھی بیان کیے ہیں. اخلاص جیسے کہ تصوف کے تمام مراتب اور نفس کے یہ تمام اچھی صفتیں، ان کے سب کے درجے الگ الگ ہیں. ان کے سب کے درجے الگ الگ ہیں. یہ اخلاص کے بھی جو ہے کئی درجے ہیں. عوام کے اخلاص ہوتا ہے، خواص کا اخلاص ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ کا اخلاص ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ بھی اخلاص ہے، یہ بھی اخلاص ہے، یہ بھی اخلاص ہے، مگر ان سارے اخلاص میں بھی جو ہے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ سب سے پہلے عوام کا جو اخلاص ہے اسی کو ہمیں اپنا ٹارگٹ بنانا چاہیے. جب وہ ہمارے دل میں جم جائے، جب وہ ہمیں اس سے انسیت ہو جائے، جب ہمارا عمل اس کے مطابق ہو جائے، تب پھر ہم اگلے اسٹیج کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اگر اچانک پہلی مرحلے میں ابتدائی میں جو ہے ہم آخری منزل پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے تو خطرہ ہے کہ کہیں پہلی منزل بھی جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے. لہذا صوفیہ نے یہ درجات اسی لیے بیان کیے ہیں تاکہ انسان جو ہے سالک جو ہے تزکیہ نفس کرنے والا جو ہے اپنے نفس سے مجاہدہ کرنے والا وہ جانے کہ اخلاص کی کون سی قسم ہے جسے اسے اختیار کرنا چاہیے. تو حضرت ابن عجیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب ایقاظ الہمم میں فرماتے ہیں کہ اخلاص کی 3 قسمیں ہیں. پہلا اخلاص اخلاص عامہ ہے. اخلاص عامہ کیا ہے؟ ہوا اخراج الخلق من معاملۃ الحق، یعنی اللہ کے معاملے میں سے مخلوق کو باہر کر دیں. یعنی وہ بازار کر رہا ہے، وہ ہاٹ کر رہا ہے، وہ دنیا کمانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ رزق کی تلاشنے کی کوشش کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، مگر جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ خالصتاً لوجہ اللہ ہوتی ہے. نہ اس میں وہ نہ کسی کو دکھانا چاہتا ہے، نہ کوئی اس کے اندر ریا ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں. نماز جو اس کے باطن میں ہے وہی نماز اس کے ظاہر میں ہے. اسی طرح روزہ، حج، زکوٰۃ اور اللہ کے تمام معاملات میں، اس کے تمام احکام میں وہ مخلص ہوتا ہے. البتہ وہ دنیا طلبی میں بھی رہتا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو جائز اور جو ہے درست راستے ہیں، وسائل ہیں، ان کو بھی اختیار کرتا ہے. یعنی دنیاوی نصیب ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اپنے بدن میں صحت چاہتا ہے، مال چاہتا ہے، رزق میں کشادگی چاہتا ہے، مگر جب اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، زکوٰۃ ہو، حج ہو، روزہ ہو، نماز ہو، اس میں وہ کسی قسم کے جو ہے دنیا کو شامل نہیں ہونے دیتا. یہ عوام کا اخلاص ہے. اور ہماری آپ کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اخلاص کا یہی مرتبہ ہمارے پاس آ جائے کہ جب ہم اللہ کے لیے ایک تو گناہوں سے بچیں، دوسری بات یہ کہ جب ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو ہماری عبادتیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری نماز، روزہ اور تمام جو ہے قربانی وغیرہ یہ خالصتاً لوجہ اللہ ہوں. قربانی میں ہمارا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ دیکھیں کہ صاحب ہم کتنا بڑا ہو، کتنا عمدہ ہو، کتنا خوبصورت بکرا کر رہے ہیں، لوگ ہمارے بکرے کی تعریف نہ کریں، لوگ ہمارے بکرے کے حسن و جمال کو بیان نہ کریں، نہ ہمیں کسی کو دکھانا مقصود ہو، خالصتاً لوجہ اللہ ہو. جب ہم نماز پڑھیں تو یہ خواہش ہمارے دل میں نہ آئے کہ کوئی ہماری نماز کو دیکھے اور ہمیں اچھا سمجھے. روزہ جو ہے وہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں. گویا جو اللہ کے حقوق ہیں، صدقہ و خیرات جو ہے وہ بھی حتی الامکان اگر ضروری نہ ہو تو اس کو چھپا کے ہی کریں اور دنیا داری کے طور پر اس کا استعمال نہ کریں. تو یہ عوام کا اخلاص ہے. مگر اس درجے میں یہ منع نہیں ہے کہ ہم دنیا کمانے کی کوشش کریں، دنیا حاصل کرنے کی کوشش کریں، رزق میں برکت اور کشادگی اور رزق میں وسعت پیدا کرنے کی کوشش کریں. دوسرا مرتبہ جو ہے وہ مخصوصین کا، صالحین کا جو ہے، عام صالحین کا جو ہے وہ درجہ ہے کہ وہ طلب دنیا ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ صرف آخرت کی طلب کرتے ہیں، جنت کی طلب کرتے ہیں، آخرت میں کامیابی کی طلب کرتے ہیں، گویا جنت کے بلند مقام کی طلب کرتے ہیں. تو گویا وہ دنیا کے نصیب کو چھوڑ کر آخرت کے نصیب کو، آخرت کے حظوظ کو، آخرت کے اپنے شیئر
حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں رہ جاتی۔ دنیا اتنی ہی وہ دلچسپی لیتے ہیں جتنا قوت لاجمود کے لیے سر بدن ڈھکنے کے لیے کپڑا چاہیے، سر چھپانے کے لیے ایک چھت چاہیے، اور کھانے کے لیے زندہ رہنے کے لیے کچھ کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، ان کی ساری توجہ آخرت پر رہتی ہے۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ اولیاء اللہ کا ہے، صدیقین کا ہے۔ اور یہ درجہ یہ ہے کہ نہ دنیا ان کے پیش نظر ہو، نہ آخرت پیش نظر ہو، صرف مولا تبارک و تعالی ان کے پیش نظر، صرف اللہ کی رضا ان کے پیش نظر ہو۔ اسی لیے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک بڑا ہی خوبصورت قول ہے کہ قوم عبد اللہ خوف من ناری، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے جہنم سے ڈر کی وجہ سے، جہنم کے خوف کی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا تل کا عبادت العبید ہے، یہ غلاموں کی عبادت ہے جو صرف ڈر سے اور مار سے کوئی کام کرتا ہے، جو خوف سے کوئی کام کرتا ہے۔ وقوم عبد اللہ طمعا فی جنتہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تاکہ جنت مل جائے، جنت کی لالچ میں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تل کا عبادت التجار، یہ تاجروں کی عبادت ہے جو کچھ لینا اور کچھ دینا، لین دین کا جو سودا کرتے ہیں تاجروں کے۔ اور قوم عبد اللہ فی حبہ، اور کچھ لوگ ہیں اللہ کی عبادت صرف اللہ کی محبت۔ تل کا عبادت الاحرار، یہ آزاد لوگوں کی عبادت، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کا مشہور قول ہے ما عبدتک خوفا من نارک، میں نے جہنم کے خوف سے اللہ تیری عبادت نہیں کی، ولا طمعا فی جنتی کا، نہ جنت کی لالچ میں تیری عبادت کی ہے، انما عبدتک لذاتک، میں نے آپ کی ذات کے لیے آپ کی عبادت کی، آپ کی رضا کے لیے آپ کی عبادت کی ہے۔ بعض لوگ یہاں جلدی کرتے ہیں، صوفیہ پہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جنت طلب کرنا تو اچھی بات ہے، جنت طلب کرنے کا تو حکم ہم کو دیا ہے۔ عزیزان گرامی، جنت طلب ایسا نہیں کہ صوفیہ جنت کے طلبگار نہیں ہیں یا جہنم سے وہ بچنا نہیں چاہتے، مگر ان کے نزدیک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت خالصۃ لوجہ اللہ ہو۔ اب اس کے طفیل میں اگر جنت ملتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جنت کی طلب ہے، مگر عبادت جو ہے وہ طلب جنت میں نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کی رحمت سے چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو اور ہمیں جنت مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے، تو اس کو سمجھیے صوفیہ جو ہے طلب جنت کے منکر نہیں ہے، نہ جہنم سے بچنے کی وہ خواہش مند نہیں ہے، ایسا الزام بالکل غلط ہے، بلکہ ان کا مقصد ان دونوں سے بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ وہ مالک جنت کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، مالک جنت کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں پہنچا دے گا تو ان سے سوال کرے گا کہ اب آپ کو کیا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جنت پہنچنے کے بعد کیا مانگا جا سکتا ہے، تو وہ لوگ اللہ کی رضا مانگیں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل سے اس موضوع پر ہم جب رضا کا ذکر کریں گے تو تفصیل سے اس کو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اور اخلاص کے موضوع پر اپنی گفتگو کو آج یہیں پر میں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل سے عفو کا بیان ہوگا، عفو درگزری کا بیان ہوگا۔ یہ بھی بڑی صفات قلبیہ میں سے ایک ہے، بہت بڑی صفات قلبیہ میں سے ایک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی ہی پسندیدہ صفت ہے کہ مومن جو ہے وہ دوسروں کو معاف کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس موضوع کل سے اس پر گفتگو شروع کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔